अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली स्कूल्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मुआशरे के एक ऐसे मसले के ऊपर जिसे फ़िलहाल एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम इसे एड्रेस करेंगे तो कल को हम इस मसले से ओवरकम कर पाएंगे। तो वो मसला क्या है कि दीन को समझने में हमारे सामने जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो ये है कि हमें अरबी नहीं आती। जब हमें अरबी नहीं आती तो हम दीन के अहकामात को उसकी अपनी ज़बान में नहीं समझ पाते, जिसके बाइस हमें ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ता है जिन्हें अरबी आती हो और उनके मफ़हूम की बुनियाद पर हमें उसे समझना पड़ता है। तो आज कुछ इसी हवाले से हम कुछ स्क्रॉल्स देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया की कोई किताब ऐसी है कि जिसकी ज़ुबान आप ना जानते हो और किताब पढ़ते चले जाते हो? कोई किताब आप बता दीजिए। ज़ुबान ना जानना तो एक तरफ, फर्ज करो ज़ुबान जानते भी हों और वो किताब की ज़ुबान ज़रा मुश्किल हो तो आप एक आध सफ़ा पढ़ के क्या देते हैं कि नहीं साहब मेरी समझ में नहीं आती। आप किताब पढ़ते हैं ताकि समझ लें उसको। खुदा ने बार बार कहा है कि हमने इसको लिसाने अरबी मुबीन में वाज़ेह तौर पर इसको बयान किया, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। किताब को अगर समझ के पढ़ लिया जाता अजीज़ान मन तो ना मलूकियत बाकी रहती, ना सरमायादारी बाकी रहती, ना मजहबी पेशवाइयत बाकी रहती। साजिश ये की गई कि समझने की बात ये है नहीं, बगैर समझने के, बगैर मफहूम जानने के इनके अल्फाज का दोहरा देना जो है उससे नेकियां मिल जाती। ऐसा चक्कर दिया कि किताब का समझना जो था, समझना किताब का बेमानी हो गया। बगैर समझे हुए इसके अल्फाज का दोहरा देना ऐने मकसूद ये रह गया। आला से आला दर्जे की किसी तबीब, हकीम की, फिलासफर की नुस्खों की किताब, हर मर्ज का नुस्खा जहाँ लिखा हो उसके अंदर आप उसको समझे नहीं उस जुबान को और वो नुस्खे जुबानी याद कर ले और सुबह उठ के उनको नुस्खों को रटते रहे, शाम तक बोलते रहे। कुछ पता ना हो आपको कि सौंफ किसे कहते हैं, तुरंजबीन क्या होती है, और पढ़ते चले। क्या मर्ज की शफा मिल जाएगी इस तरह से? उस किताब का मकसद पूरा हो जाएगा? मैंने कहा है अभी के है कोई दुनिया में और किताब जिसके साथ ये कुछ आप करते हो? अजीज़ान मन, इस किताब अजीम ने क्या लिया है कि हम उसके साथ ये करते जो किसी किताब के साथ नहीं करते? ये सब इसलिए कि ये समझ में ना आ जाए, कहीं हो ना जाए आश्कारा शरअ पैगंबर कहीं। ये आज ही की साजिश नहीं है, शुरू से चली आ रही है। ये लगा दो इस लाइन के ऊपर कि दोहराते जाओ इसको साथ, बगैर समझे। ना वो आगे जो इमाम खड़ा होता है, हाफिज, उसको पता होता है मैं क्या लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, ना ये सुनने वालों को पता होता है कि ये अल्फाज क्या माने रखते हैं। दोनों ही मुतमईन होते हैं कि सवाब हासिल होता है इससे। इस किताब के साथ क्या की तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है जिनके पास वो किताब नहीं है? फ़र्क ये है कि हम दोहरे मुजरम हैं। है भी किताब और किताब को इतना, इसको पढ़ना तो कहेंगे नहीं, पढ़ना तो फिर भी वो नाजरा पढ़ा जाता है जो दोहराते हैं। नाजरा पढ़ना भी तो यही होता है, अल्फाज ही होते हैं जिनको दोहराते हैं हम। ये किताब हदायत थी, ये वो नक्शे इसमें दिए हुए थे कि फलां दोराहे पे पहुंचो तो दाएं की तरफ मुड़ जाओ तो इस तरफ जाओगे, बाएं की तरफ का रास्ता इस तरफ चला जाएगा। नहीं समझते इसको, हर मर्ज की शफा थी इसमें, दोहराए चले जा रहे हैं। ये एक पूरा रेला हफ़ाज जिसे कहते हैं, सिर्फ हिफ्ज़ किया हुआ, कुछ माने नहीं जानते। इसी में वो फिर कारी आ जाते हैं, हिफ्ज़ भी किया है, पढ़ते भी हैं, फिर क़िरात के साथ गा गा के पढ़ा जाता है इसको। कानून की किताब गा के पढ़ने की। कुरान में ये लिखा हुआ है कि
چوری کرنے والا عورت ہو, چوری کرنے والی ہو, جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو. اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے قانون کو. اب یہاں پر میں اس کے اندر کوئی مزید چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ سے پہلے انہوں نے فل ڈیٹیلڈ بتا دی ہے, سمجھا دی ہے, تو یہاں پر اس کو میں ڈیٹیل مزید اس کو نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن یہ کہ ایک چیز یہاں پر ایڈریس کروں گا کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے, مساجد وغیرہ میں جانے کا جب اتفاق ہوتا اور کوئی چیز نہ سمجھ میں آتی, اس وقت جب پوچھا جاتا تھا کہ استاد جی قاری صاحب اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ کیسا ہے, تو اکثر و بیشتر ایک چیز کہی جاتی تھی ہم سے کہ قرآن کو بنا کسی عالم کے پڑھنا مضر ہے, اس سے آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ چیز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے. اس کی بات یہ ہے کہ دور حاضر کے یہ حالات ہیں کہ اب اس کو فروغ دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں, سمجھیں قرآن کو. لیکن دور ماضی کے اندر اس چیز کے اوپر کافی رکاوٹ لگائی جاتی تھی. ہمارے جو سولٹ سے پر ہمارے جو قاری حضرات ہیں وہ اس چیز سے منع کیا کرتے تھے کہ آپ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں. پر یہ کہ ماشاءاللہ سے آج کے دور کے اندر ہم سب اتنا علم رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں, اور خود ہی ماشاءاللہ سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے ڈیٹیلڈ ایک انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, کہ قرآن کی تاثیر بھی ہمیں محسوس ہو اور قرآن میں کیا احکامات ہیں وہ ہم سمجھ سکیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم بس ایک پریکٹس دہرائے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس پہ عمل پیرہن ہوتے. یہ کہ اس کو انہوں نے ایک طب کی کتاب سے مشابہت کی کہ اگر یہ ایک کوئی طب کی کتاب ہوتی, کوئی ڈاکٹریٹ کی کوئی کتاب ہوتی, اگر آپ کو نہ سمجھ میں آتی اور آپ بار بار اس کو رٹ کر آپ کہتے کہ اس سے شفا ملے, تو ایسا یعنی ممکن نہیں ہے. شفا آپ کو تبھی ملنی تھی کہ جب آپ اس کو سمجھتے اور آپ اگلا لائے عمل سمجھ سکتے. یہ ہماری پہلی اسکرول تھی اور اب ہم آگے اپنی دوسری اسکرول کی طرف بڑھتے ہیں. ادھر مولوی بیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے, ترجمہ نہیں بتا رہا, اس کو خود نہیں آتا. تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ 5 وقت پڑھتے ہیں. کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے, آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا. کیا پڑھا قرآن میں, کیا سمجھا, کیا پایا ثواب, اس میں لکھا ہوا کیا ہے اللہ جانے. اب یہ بھی خیر بڑی ریلیٹیبل بات ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھتے ہیں, اسے سمجھتے نہیں ہیں. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ الحمد شریف سورہ فاتحہ جو ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے, اور ہم اللہ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں, ہم اللہ سے کیا التجا کر رہے ہیں, ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا. اور دیکھا جائے تو شاید کوئی اس طرح سمجھاتا بھی نہیں ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی مسجد کے اندر منبر پر بیٹھا ہے کسی بھی امام نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آپ یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے, تو ہم اللہ رب العزت سے اس وقت یہ کلام کر رہے ہیں تو تاکہ اب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو وہ حلاوت محسوس ہو. ایسا نہیں ہوا, یہ دیکھنے میں میرے نہیں آیا. اور یہ کہ اب اگر کوئی شخص اگر بذات خود انٹرسٹ لیتا ہے تو وہ تو یہ ان چیزوں کو سیکھ جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے. لیکن جو شخص بذات خود انٹرسٹ نہیں لیتا, تو آپ نے مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک شخص آتا ہے بس پریکٹس کر کے چلا جاتا ہے, وہ اتنی رفتار کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھ کر چلا جاتا ہے کہ شاید سمجھنے والے کو سمجھ بھی نہ آئے. تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ذرا یہ غلطی آ رہی ہے, تھوڑی سی نہیں بہت بڑی غلطی ہے جس سے اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو حرف بہ حرف سمجھیں اور اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں, اور نماز جب پڑھیں تو نماز کے اندر ہمیں وہ تاثیر محسوس ہو, وہ حلاوت محسوس ہو. ہم نماز میں جو کلام پڑھ رہے ہوں ہمیں اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. چلیں اب بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ اسکرول کی طرف. اتنی عربی نہیں سیکھی, تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر, اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ, تم نے پڑھا اس کو, سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی تو تم جھوٹ بول رہے, تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب.
ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے لا پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہم کتنی ہی بڑی زیادتی کر رہے ہوتے۔ ہم نے اللہ سے یہ قول قرار کیا کہ ہم تیری کتاب پر ایمان لائے، ہم تیرے دین پر ایمان لائے، تو کیا اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کتاب کو نہ سمجھیں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش تک نہ کریں کہ اس کتاب میں کیا اصلاح کی بات کی بھی ہم اسے نہ جانیں؟ بہت ہی بڑی زیادتی ہے، اور ہم یہ زیادتی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، ہم آگے اپنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے دل میں انگریزوں کی محبت ڈال رہے ہیں، انگریزی زبان کی محبت ڈال رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے دل میں عربی کی محبت ڈالتے ہیں، عربی زبان کی محبت ڈالتے ہیں، اس زبان کی محبت ڈالتے ہیں کہ جس نے اس کو راہ راست پر لے کر آنا ہے، ہم اسے اس زبان سے محبت دلاتے ہیں کہ جو شاید اس کے بگاڑ کا سبب ہو سکے۔ تو ہمارے اور آپ کے سب کے گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے عموماً کارٹونز وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ کارٹونز کے اندر ہوتا ہے کہ بیبی شارک، ڈو ڈو ڈو، وہ اس والے جو کارٹونز ہیں وہ ہو گئے، لیڈی فنگر، مطلب انگریزی سکھانے کے لیے بچپن سے ہی ان کو کارٹونز دکھائے جاتے ہیں، ڈراماز دکھائے جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے جب اپنے اس مقام پر پہنچے کہ جب اسے انگریزی بولنے کی ضرورت آئے تو وہاں پر وہ شرمندہ نہ ہو، لیکن جب عربی بولنے کی باری آئے گی تب وہ کیا کرے گا؟ تب وہ شرمندہ ہوگا۔ جب اسے قرآن کا مطلب سمجھنا ہوگا تب کیا ہوگا؟ وہ شرمندہ ہوگا۔ اس چیز کا تو خیال نہیں کیا کسی نے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے عربک کارٹونز لگا کر دکھا رہا ہو، عربک وہ اس کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیوں؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ کلام اللہ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ تو چلیں نہیں سمجھ پائے، ایک بچہ جو ہوتا ہے جب وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو سن رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بہت جلدی اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو۔ بچپن میں اگر آپ بچے کو عربی سکھانا شروع کریں تو یہ اس کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو عربی سے جوڑیں، ہم خود بھی عربی سیکھنے کی کوشش کریں اور بچوں کو بھی اس سے جوڑیں۔ ہمارے لیے تو شاید تھوڑا مشکل ہو، لیکن بچوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ عربی سے جڑ پائیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عربی سیکھنے، عربی بولنے اور عربی میں کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے اور اس کلام کے ذریعے ہمیں راہ مستقیم پر لے کر آئے۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کوشش کریں عربی سیکھنے کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عربی سکھانے کی کوشش کریں۔ انگریزی سکھا رہے ہیں، گڈ، اچھی چیز ہے، آپ انگریزی بھی سکھائیں، لیکن مین فوکس جو ہونا چاہیے آپ کا وہ عربی کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ عربی بچے کو سکھائیں، کہ اسے عربی میں جو کلام ہوا ہے وہ سمجھنے کے لیے اسے کسی تیسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ عربی میں کیے گئے کلام کو خود سمجھ سکے، اسے خود ہضم کر سکے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنے اہل و عیال کا خوب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔